बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आसमानी किताबों में बयान हुई 7 गुनाहगार औरतें। तारीख़ इंसानी में कुछ औरतें इस कदर गुनाहगार और बदआमाल साबित हुई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ज़िक्र अपनी नाजिल करदा किताबों में बयान फरमाकर उन्हें आइंदा आने वाली अक़वाम के लिए एक मिसाल बना दिया है। दुनियावी लज्जतों की हामिल ये औरतें ना सिर्फ बेशुमार इंसानों की गुमराही का बाइस बनी, बल्कि अल्लाह के बाज़ जलीलुल क़द्र अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल में भी पेश रहीं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आसमानी किताबों में दर्ज उन बदनसीब और बदखसलत औरतों के अहवाल। नंबर 1, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। उर्दन और इसराइल की सरहदों पर जहां आज डेड सी यानी बहेरा मुर्दार नामी एक बदबूदार और नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी हुई इस झील में आज ज़िंदगी का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं। ताहम दोस्तों, आज से हज़ारों बरस पहले ये इंतहाई ज़रख़ेज़ और मादनियात से भरपूर ख़ित्ता था जहाँ सदूम और गमूरा नामी शहर आबाद थे। यही वो कौम थी जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। इस कौम का गुनाह इंतहाई शदीद और गलीज़ था, ऐसा गुनाह जो इससे पहले नस्ल इंसानी में किसी ने अंजाम ना दिया था। इनके मर्द मर्दों से जबकि औरतें औरतों से गैर फितरी तौर पर बदफेली के मुर्तकिब हुए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, जिनका नाम मुअर्रिख़ीन ने वाइला बयान किया है, ये बज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसी कौम यानी कौम सदूम की हम ख्याल थी। दोस्तों, इससे ज़्यादा बदनसीबी की बात और क्या होगी कि अल्लाह के एक पैगंबर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करने के बावजूद ये औरत हिदायत को ना पा सकी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बातों को अनसुना कर दिया, तब अल्लाह ताला ने अपने चंद फरिश्ते इंतहाई खूबसूरत नौजवानों की सूरत में उस बस्ती में भेजे जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पजीर हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि दर पर्दा अपनी कौम से मिली हुई थी, उसने जाकर अपनी कौम को ये ख़बर सुना दी और कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों अतराफ से घेर लिया। तब अल्लाह के भेजे हुए उन फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर अज़ाब नाजिल हो जाने की ख़बर दी और आपको कहा कि आप अपने अहले खाना के साथ यहाँ से निकल जाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि उस कौम पर कीमियाई पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। आपकी ज़ौजा, जो कि मुड़ मुड़ कर अपनी कौम को देखती और उनकी हालत पर बैन करती थी, वो भी अपनी कौम के साथ ही अजाब का शिकार बनी। सदूम के पहाड़ों में आज भी वाइला की बाकियात महफूज हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा बाइबल के साथ साथ कुरान मजीद में भी कई मकाम पर हुआ है। नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह इंसान की वो पहली कौम है जो शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हुई। इस कौम ने अपने नेक और सालेह अफराद के बुत तराशे और उनकी इबादत व ताज़ीम शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर मबूस फरमाया, लेकिन ये कौम इस कदर सरकश और नाफरमान थी कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपका गला घोटती और आपको नडाल करके बेयारो मददगार छोड़ जाती। आपको मजलिसों में मारा पीटा जाता और वहाँ से आपको धक्के दिए जाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी उन काफरों के साथ मिली हुई थी। मुफस्सिरीन व मुअर्रिख़ीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वालिया या वागिला बयान करते हैं। ये ना सिर्फ काफिर थी, बल्कि इसका रहन सहन भी काफरों जैसा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दुश्मनी में ये अपनी कौम के साथ शरीक थी। ये काफिरों की महाफिल में शरीक होकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दीवाना व मजनू करार देती थी, नाउज़ुबिल्लाह, और अपने बुतों की बड़ाई और अज़मत को बयान करती थी। जब कोई आदमी कुफ्र व शिर्क को छोड़कर अल्लाह वहदहू की वहदानियत पर ईमान लाता, तो ये औरत अपनी कौम को जाकर उसकी मुखबरी करती और ये लोग ईमान लाने वाले उस शख्स पर अरसाए हयात तंग कर देते। वागिला नामी इस औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याम को भी कुफ्र गुमराही में मुब्तला कर दिया था। लिहाजा आपका ये बेटा भी काफिरों के रास्ते पर चलकर आपकी मुखालिफत करता रहा।
اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے کفر اور بدبختی کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی کی ہے، جبکہ اس کے تفصیلی احوال بائبل میں درج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب عظیم نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی کافر قوم کے ساتھ لقمہ اجل بن گئی۔ نمبر 3، دلائلہ۔ دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام پچھلے ہزاروں سالوں سے بے وفائی اور دغا بازی کے لیے مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل میں موجود ہے بلکہ بہت سے اسلامی مفسرین نے بھی اس کے واقعے کو اپنی تفصیل میں بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک انتہائی طاقتور شخص سمسن کو پیدا کیا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ تنہا ہزاروں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کیا اور اس کی طاقت کے بل بوتے پر قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ جبکہ دوسری طرف قوم عمالقہ اپنی قوت سے سمسن پر قابو نہ پا سکی، تب انہوں نے اپنی قوم کی ایک حسینہ دلائلہ کو سمسن کی طاقت کا راز دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ سمسن اس عورت کے ناز و انداز اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے دلائلہ پر یہ انکشاف ظاہر کر دیا کہ اس کی عظیم طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک رات موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے لمبے بال کاٹ دیے اور اسی رات قوم عمالقہ نے سمسن پر حملہ کیا اور اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالیں اور اسے ایک کال کوٹھری میں قید کر دیا۔ پھر ایک دن جب قوم عمالقہ سمسن پر فتح کا جشن منا رہی تھی اور اسے سب کے سامنے زد و کوب کیا جا رہا تھا، تب سمسن نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ طلب کی، جس کے نتیجے میں سمسن کی قوت دوبارہ بحال ہو گئی۔ جن 2 ستونوں کے ساتھ اسے باندھا گیا تھا، سمسن نے اپنے زور بازو سے ان دونوں کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا اور پھر سمسن اور دلائلہ قوم عمالقہ کے ہزاروں افراد سمیت لقمہ اجل بن گئے۔ نمبر 4، جیزبل۔ جیزبل لبنان کے ایک بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزبل نے نہ صرف اخیب کو بھی بت پرستی کی طرف مائل کر دیا بلکہ پوری ریاست میں اس نے ایک خدا کی بجائے دیگر دوسرے دیوتاؤں کی عبادت رائج کر دی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ سختی اور عداوت سے پیش آتی تھی۔ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے جیزبل اور اس کے شوہر کو بت پرستی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن اس ظالم عورت نے ایک نیزے کے ذریعے عمر رسیدہ حضرت یرمیہ علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب حضرت یرمیہ علیہ السلام زخمی تھے تو انہوں نے اسے بد دعا دی کہ جلد ہی تیرے حسین جسم کو جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ کے بھی قتل کے در پہ ہو گئی، اور پھر جب مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک بنی اسرائیل پر اس کی سرحدوں پر آباد وحشی قبائل نے حملہ کر دیا۔ ان قبائل نے ملکہ جیزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جمع ہو گئے اور اس کی لاش کو تار تار کرنے لگے۔ نمبر 5، عطالیہ۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ملکہ جیزبل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا، اور یہ اپنی ماں کی مانند انتہائی حسین لیکن کافر و مغرور تھی۔ عطالیہ کی شادی پڑوسی ملک یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی، لہٰذا یہاں بھی ایک خدا کی عبادت کی بجائے جگہ جگہ بال دیوتا کے مندر تعمیر ہونے لگے۔ تاہم جلد ہی یہاں پر بھی ان وحشی قبائل نے حملہ کیا جو اس کی ماں جیزبل کی موت کے ذمہ دار تھے۔ بادشاہ یہورام ان سے چھپ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوا اور یہاں انتہائی دردناک موت کا شکار بنا، جبکہ وحشی قبائل ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اخزیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انتہائی ہراسانی اور تذلیل کے بعد ان وحشی قبائل نے عطالیہ اور اس کی بیٹی کو رہا کر دیا۔
رہائی کے بعد عطالیہ نے بال کی عبادت سے توبہ کر لی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر گامزن ہو گئی، لیکن اس تبدیلی کو ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ دوبارہ شرک کی جانب لوٹ آئی، یوں کہ اس کی بیٹی اخزیہ کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا حکمران تسلیم کر لیا گیا تھا۔ تو اس نے طاقت اور اقتدار کے نشے میں اندھے ہو کر نہ صرف اپنے پوتوں کا قتل کروا دیا بلکہ اپنی رعایا پر شدید ظلم و ستم ڈھانے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو کسی نہ کسی صورت اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا دیا اور یہ ملکہ یعنی عطالیہ اپنے محل کے باہر ایک مجمع کے ہاتھوں انتہائی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ دوستو، عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈاس۔ ہیروڈاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ دوستو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہیروڈاس نامی ایک غریب لیکن انتہائی حسین و جمیل لڑکی فلسطین کے حکمران خاندان کی بہو بن بیٹھی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ ہیروڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی تھی اور اسی سے ہیروڈاس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب تقسیم وراثت کے بعد ہیروڈاس نے دیکھا کہ زیادہ بڑی اور طاقتور مملکت فلپ کے بھائی اینٹیباس کے حصے میں آئی ہے تو اس نے اپنے شہر کو چھوڑا اور اینٹیباس سے ہی بیاہ رچا لیا۔ ان دنوں اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، عوام الناس کے رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ہیروڈاس کو آپ کی حق پر مبنی باتیں پسند نہ آئیں، اس لیے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا لیا۔ ہیروڈاس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ اپنے بادشاہ اینٹیپاس سے آپ کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈاس کی بیٹی سلومی، جو کہ اب جوان ہو چکی تھی، یہ اپنی ماں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور اور معصومیت دیکھی تو یہ آپ پر فدا ہو گئی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ نے اس کی جانب ایک نظر اٹھا کر بھی دیکھنے کو صاف انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بغض و عداوت میں جلنے لگیں۔ ایک رات بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کے موقع پر سلومی نے اس کے سامنے انتہائی بے حیائی اور بےہودگی پر مبنی رقص پیش کیا، جس میں اس نے اپنے تن پر موجود 7 لباس ایک ایک کر کے اتار ڈالے۔ یہ رقص اس قدر دل فریب تھا کہ بادشاہ دم بخود ہو کر کئی گھنٹے اسے دیکھتا رہا اور آخر میں خوش ہو کر سلومی سے دریافت کرنے لگا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تب اس بدکار عورت نے اپنی ماں کے ایما پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا مطالبہ پیش کیا۔ بادشاہ نے بڑے دربار میں اس سے عہد کر لیا۔ چونکہ بادشاہ بڑے دربار میں عہد کر چکا تھا، اب وہ انکار نہ کر سکا۔ یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ملکہ ہیروڈاس، بادشاہ اینٹیپاس اور سلومی نامی یہ لڑکی اس گناہ عظیم کی پاداش میں انتہائی عبرت انگیز انجام کا نشانہ بنی۔ نمبر 7، ام جمیل۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اسے اورا یعنی کانی کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے، جس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی شدید درجے کی عداوت تھی کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ مسد نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے سے بے قابو ہو گئی اور بہت بڑا پتھر لے کر تمام مکہ میں آپ کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ حرم کعبہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس دوران یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا اشعار بھی پڑھتی جاتی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہی موجود تھے، لیکن
ام جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی اور پیر پٹکتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ ام جمیل کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ہونے والے ہر اقدام میں آگے آگے رہتی تھیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔